आज जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया आप सब से कि हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बाबा कौम से कौन वाकिफ़ नहीं है। आपकी वफ़ात को काफ़ी अरसा गुजरा, लेकिन आज भी पाकिस्तान में मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद हैं, एक आज़ाद वतन का जो ख्वाब था उसको पाए तकमील तक पहुँचाने में एक अजीम तोहफ़ा जो मिला तमाम पाकिस्तानियों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत, जो कि 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कौम आज पूरी अकीदत और एहतराम से उनका यौम पैदाइश मना रही है और इस सिलसिले में मुल्क भर में और दुनिया में जहाँ पे भी लोग पाकिस्तान से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, वो आज भी इस दिन के लिए बतौर ख़ास जश्न करते हैं, बतौर ख़ास कायद आज़म को याद रखते हैं, उनकी उन खिदमात को, उनकी उन जद्दोजहद को जो उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने में की। आज के दिन बिलखुसूस मुमलकत पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआओं के साथ साथ कराची में मज़ार क़ायद पर मिलिट्री अकेडमी के ज़ेर एहतमाम गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवक़ार तकरीब भी मुनक़्क़िद की जाती है। इस मौके पर मज़ार क़ायद पर अक़ीदत से फूल चढ़ाए जाते हैं और मेहमानों की किताब में ज़ायरीन अपने तासुरात का इजहार भी करते हैं। बाबा कौम के 147वें यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर की मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फातिहा ख़्वानी का सिलसिला भी जारी रहता है। के ऊपर आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मज़ीद हमने जानने के लिए एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिनसे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी हम उनका तारुफ आपके सामने पेश करेंगे मुख्तसर सा। मोहतरम इकबाल यूसुफ साहब साबिक वज़ीर आला सिंध के मुशीर रहे, जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली कराची के नायब सदर और अदबी और फलाही तंजीम क़याम पाकिस्तान तकरीबात कमेटी के बानी और सरपरस्त भी हैं। आप इंतहाई मुतहर्रिक फलाही और सियासी कारकुन हैं। आपने 1960 के अरसे से कराची पेपर्स के तवस्सुत से अपनी सीमावी तबीयत और शोला बयानी के साथ हालात हाज़िरा से आवाम को आगाही फराहम की। इकबाल यूसुफ साहब कराची के लिए वालिहाना अक़ीदत और दर्दमंद एहसास रखते हैं। आपके एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी के लिए मैं ये चंद अशार आप सब की समातों की नज़र कर रही हूँ। मैंने देखा है शहर क़ायद को बिगड़ते बनते, मैंने देखा है शहर क़ायद को उजड़ते बसते, मैंने देखा है शहर क़ायद को तड़पते हंसते, मैंने देखा है शहर क़ायद को लहू में रिश्ते। हालते गम से अब उभरने की कसम खाई है, हालते गम से अब उभरने की कसम खाई है, बस यही इकबाल यूसुफ के लब पे दुहाई है। आइए रूबरू होते हैं इस बाकमाल शख्सियत से, एक ऐसी हमजहत शख्सियत से जो हमें और मज़ीद आगाही देंगे, आज की नस्ल को बताएंगे उस दौर के बारे में और आज के दौर के बारे में मवाजना करेंगे। कायद आज़म बहैसियत रहनुमा और रहबर कायद आज़म की तमाम काविशें। बहुत दिल से मैं आपको खैर मकदम करती हूँ मोहतरम जनाब इकबाल यूसुफ साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो हम शायर और अदीब के प्लेटफॉर्म पर आपको आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 147वें यौम विलादत के हवाले से खुशामदीद कहते हैं और आपसे सुनना चाहते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम शायर और अदीब की महफिल में मुझे इज्जत बख्शी। आज हम जब कायद आज़म का यौम विलादत मना रहे हैं तो यकीनन हमारी नई नस्ल की आगाही के लिए ऐसे प्रोग्रामों की बड़ी अहमियत है और मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कायद आज़म के हवाले से अगर हम कायद आज़म के रहनुमा उसूलों की बात करें तो उनकी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद उन 3 अल्फाज में सिमट आई है जो उन्होंने कौम को दिए और जो हमारा स्लोगन है, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मौक़िफ़। बेशक बेशक। उन्होंने यही अपनी तालीमात का नज़रियात और इसमें कह सकता हूँ कि मैं एक खुले में दरिया बंद कर दिया। हमें रहनुमा उसूल दे दिए कि हम मुत्तहिद होकर नज़्म व ज़ब्त के साथ पूरी तनदई और यकीन मौक़िफ़ के साथ मुल्क और कौम की खिदमत करें।
ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی نئی نسل کو ان 3 الفاظوں کی آفاقی صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ آج اتحاد اور ہمیشہ سے ضرورت ہی ہے، جب جو قومیں بھی متحد ہوتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں نظم کے ساتھ چلتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو کام تک ہو رہا ہے اسے اور ہونا چاہیے، اور آج کی نئی نسل کو نظریے کی تحریک آزادی کے مقاصد اور قائد اعظم کی جدوجہد اور فلسفے سے آگاہ کیا جائے۔ 1930 کے خطبہ الہٰباد میں علامہ اقبال نے پہلی بار مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے لیے تصور پیش کیا، اور اس کے بعد اس مشن کو قائد اعظم نے 1937 کے اپنے خطبے کے اندر کہا، اور پھر ایک ہمارے لیے منزل کا تعین کر دیا کہ ہمیں 2 قومی نظریہ دیا۔ وہ طویل جدوجہد کے بعد 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو دنیا کو بھی یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست وجود میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، اور یہ قائد اعظم کی طویل جدوجہد اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو آپ کو یہ میں سوال پوچھنا چاہتی تھی معافی کا کہ اس زمانے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کے رفقائے کار جو تھے ان کے ساتھی تھے، ان کے معاون و مددگار تھے، اور جو انہوں نے ایک مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی 1916 سے، اور وہ اس کے کانگریس کو چھوڑ کے، اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیے کہ کیا اثر پڑا مسلمانوں پر اس بات سے؟ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی تھی، اور اس کے بعد جب سلسلہ چلتا رہا، جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو اس دور کے تمام مسلم قائدین جو تھے ان میں تقسیم بھی ہوئی، لیکن بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت، چاہے اس میں لیاقت علی خان ہو، سردار عبد النصر ہوں، حیدرآباد دکن کے نواب ہوں، اور دیگر بہت سارے طویل فہرست ہے ان قائدین کی جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، اور ان کی قیادت میں ہمیں آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے یہ آزاد ملک ملا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت جتنی بھی قیادت تھی وہ انتہائی مخلص، دیانتدار اور بااصول تھی، کیونکہ خود قائد اعظم دیانتدار بااصول تھے اور اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی قیادت مسلمہ ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کا پیغام تھا، اس وقت جو لوگ نوجوان تھے، تو آج بھی وہ لوگ ان میں سے کچھ ہیں باقی، اس وقت کے نوجوانوں کو جو ان کا پیغام تھا اور کس طرح سے اس پہ عمل کیا گیا، اور اس زمانے کے پاکستان کو جو کہ 14 اگست 1947 کو بنا اور جس کامیابی سے دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھرا، تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اس کا تھوڑا موازنہ آپ پیش کریں گے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس وقت کے رفقا کار اور ساتھی تھے جو اس وقت نوجوان تھے، تو ان میں سے تو اکثریت اب اللہ کو پیاری ہو چکی، اب یہ 5ویں نسل ہے اس وقت جو ہم نسل ہے، وہ نسل ہے۔ ہم جدوجہد ان کی تمام تاریخی جدوجہد کا موازنہ اگر آج کی قیادت سے کریں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ قیادت نہیں پاتے جو قائد اعظم کے رفقا کار کی تھی۔ قائد اعظم کی بے وقت وفات کے بعد پاکستان ایک بحران کا شکار ہوا، شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اور مشکلات پیدا ہوئیں اور پاکستان کا دستور نہیں بن سکا، لیکن قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی کو پاکستان کے آئین بنانے کا جو اختیار دیا تھا، وہ چاہتے تو خود بھی آئین دے سکتے تھے اور کوئی بھی اس پہ اعتراض نہ کرتا اور وہ تسلیم کر لیا جاتا، لیکن قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی کو اختیار دیا، وہ دستور ساز اسمبلی اپنا کام مکمل نہ کر سکی اور جو 1956 کا دستور آیا وہ پھر بعد میں ختم ہو گیا۔ لیکن پاکستان کیسا ہوگا، پاکستان کا دستور کیا ہوگا، یہ قائد اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ پاکستان ایک لبرل ڈیموکریٹک ملک ہوگا،
یہ مذہبی انتہا پسندوں کا ملک نہیں ہوگا، اور 1937 کی اپنے خطبے میں اس کی انہیں وضاحت کر دی تھی۔ 1940 کی قرارداد میں بھی طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین تعلیمات اسلامی کے مطابق ہوگا۔ اس سلسلہ چلتا رہا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آج کا ہمارا موجودہ آئین قائد اعظم کے ان نظریات کی مکمل طور پر ترجمانی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دستور کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو، نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک جمہوری ملک ہی جس میں تمام تر انصاف اور قانون کی بالادستی ہو، وہ ملک ترقی کرتا ہے، اور قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق جو 1973 کا آئین دیا گیا، وہ آج ہمارے ملک کی بقا، سلامتی، اتحاد کا ضامن ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی آپ نے ہمیں تفصیل سے بتایا۔ اچھا، اب ایک اور میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ ایک ایسے عظیم رہنما کہ جو دنیا میں شاذ و نادر ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، ایسی ہستیاں کا وجود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا پہ ہوتا ہے۔ آج کے اس کے دور کے، ان کے دور کے بعد کے جتنے بھی قائد آئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے پیروی کی ان اصولوں کی، ان قائدین نے، ان صاحب اقتدار لوگوں نے؟ ہمیں شرمندگی ہے، پہلی دہائی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 تک سے لے کے 1957 تک ہمارے قائدین کے اندر قائد اعظم جیسا جذبہ موجود تھا، وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے تھے، کر بھی رہے تھے، لیکن اس کے بعد سے بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہمارے پاس قیادت کا فقدان رہا، اور ہم فرقہ واریت، لسانی تعصبات اور تفریق میں ہو گئے۔ جو ہمارا قائد اعظم کا جو اصول تھا اتحاد، ہم نے اسے فراموش کر دیا، ہم تنظیم سے بھٹک گئے، یقین محکم معدوم ہو گیا، اور آج ہمارے انحطاط کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ قائد اعظم کے بعد ہمیں وہ قیادت نصیب نہیں ہوئی کہ جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کہ جی انہوں نے پاکستان کو قائد اعظم کی تعلیمات کے مطابق آئین بھی بنایا اور معاشی نظام بھی درست کیا۔ پھر اس کے بعد بدقسمتی سے آمرانہ سلسلہ شروع ہوا، اور میں اس اختلافی مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ آج ہم قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو بلا دیا گیا ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نوجوان نسل کو ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں کہ جو قائد اعظم کی تعلیمات اور نظریات کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ہمیشہ جب بحران پیدا ہوتے ہیں، انہی بحرانوں میں قیادتیں ابھرتی ہیں۔ آج کی خاص طور پہ نوجوان نسل کے پاس شعور ہے، تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو وہ حقائق کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج کے نوجوان نے ماضی کی قیادتوں کے مطابقت نہیں رکھی، بلکہ وہ زیادہ جرات کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، زیادہ شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ منفیت بھی اس کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کی نوجوان نسل کا آئی کیو ہم سے بہت زیادہ ہے، ہمارے دور سے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہم سے زیادہ کہیں زیادہ ذہین بھی ہیں اور معلومات بھی رکھتے ہیں، اور یہ علم انہیں آگے خوشحالی سے ہمکنار کرے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دلی دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کا جو خواب ہے، جو ایک وہ چاہتے تھے کہ نوجوان نسل جو ہے وہی معمار ہے قوم کے آئندہ آنے والے وقتوں میں، جو بچے تھے اس وقت وہ ظاہر آگے بڑھ کر وہی قوم کا جو ہے وہ سنبھالنے کا بیڑا اٹھائیں گے۔ اب جو نسل ہے، اس وقت جو نسل ہے، بہت سے تو بچے ایسے ہیں کہ جو صرف کتابوں کے حوالے سے انہوں نے بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، یا ڈراموں میں یا اسٹیج کے اوپر کوئی دن، یادگار دن منائے جاتے ہیں 14 اگست 23 مارچ یا یوم قائد کے حوالے سے، تو ان کے ذہنوں پر جو ہے ایک چھوی ہے وہ بابا قوم کی، لیکن
اس میں مزید ان کو بتانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید ان کے ذہنوں کو یہ برابر کرانا پڑے گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد اور ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان بننے میں وہاں ان کے ساتھ دیا, کہ ان کو روشناس کرانا پڑے گا ان بچوں کو جو آج شاید اتنے واقف نہیں ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے میں سمجھتی ہوں. اور آپ اس بارے میں اپنی کیا اظہار خیال فرمائیں گے اس بات پر؟ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی تعلیمات سے اپنی نوجوان نسل کو اس طرح آگاہ نہیں کیا. 1980 کی دہائی تک وہ ہماری نصابی کتابوں میں قائد اعظم پر بہت کچھ لکھا جاتا تھا اور پڑھایا بھی جاتا تھا, سمجھا بھی جاتا تھا, لیکن 1980 کے بعد سے ہمارے نصاب تعلیم سے رفتہ رفتہ قائد اعظم کے فرمودات ختم کر دیے گئے, ان کی تقاریر مختصر کر دی گئی. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو تاریخی دستاویز ہے اور وہ ہے جس میں پہلی مرتبہ پاکستان مسلمانوں کے لیے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا, تصور پیش کیا تھا, آج وہ ہماری درسی کتابوں میں نہیں ہے. اسی طرح قائد اعظم کی وہ تقریر جو 1947 میں سینٹ اسمبلی میں کی گئی تھی اسے کتابوں سے نکال دیا گیا. ہمارے نصاب سے قائد اعظم کا طلباء سے, اس دور کے طلباء سے خطاب وہ نکال دیا گیا. لیکن وقت بہت سنگین ہے, حالات سنگین ہیں, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نئی نسل پر بھروسہ ہے. جیسا میں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کا آئی کیو ہم سے زیادہ ہے, ہم سے زیادہ آج کے دور میں وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جرت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کم سے کم کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو, ویسے بھی مایوسی کفر ہے, لیکن ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے بعد آنے والی نسل اس ملک کو ہم سے کہیں زیادہ آگے لے جائے گی. آج دیکھیے قائد اعظم کی اس جدوجہد کی کہ جب پاکستان جب آزاد ہوا تو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا. 1971 کے سال میں ہمیں 2 لفظ کر دیا, لیکن ہم نے اپنا تشخص ابھارا. ہم آج دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہیں. ٹھیک ہے, ہم دنیا کے معاشی حالات خراب ہیں, ہمارے ملک میں بھی معاشی حالات خراب ہیں, اور قائد اعظم کے تصورات, نظریات, تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ ہم اقتصادی بحران کا شکار ہیں, لیکن ہم اس بحران سے نکل جائیں گے. اور مجھے کم سے کم اپنی نئی نسل سے یہ امید ہے, اور بلکہ میرا یقین کامل ہے کہ وہ زیادہ بہتر معاشی اور اقتصادی ترجیحات کو سامنے لائیں گے, اور جو یہ قیادت ابھر کے آگے آئے گی پاکستان ترقی کرے گا. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ جیسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے شعر میں کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بالکل وہی بات آپ نے کہی کہ کوئی نا امیدی نہیں ہے, امید پہ تو دنیا قائم ہے, اور جو لوگ ہمت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, وہی منزلوں کو پا لیتے ہیں. اس وقت ہم منا رہے ہیں 147واں یوم ولادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم کا, اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اقبال یوسف صاحب, ایک بہت جانی پہچانی شخصیت. ایک چھوٹا سا بریک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک نغمہ جو ہمیں پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میں تعارف بھی کرا دوں کہ سلطنت عمان میں ہے, بہت ہی معروف شخصیت, یہاں کے معروف گائک ہیں, عمانی ہیں, لیکن ان کی پاکستان سے اور بالخصوص قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عقیدت ہے, اور انہوں نے یہ گیت جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے, ٹریبیوٹ دیا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات, محمد رفیع ان کا نام, اور ان کا گیت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی, ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی, ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی,
اور نعرہ تکبیر سے دی تُونے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے احسان۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو دیکھنے اور سننے والوں کو عذرا علیم کا آداب۔ 147واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ سن رہے تھے محمد رفیع صاحب کی آواز میں وہ خوبصورت گیت جو سلطنت عمان میں بہت ہی مایہ ناز یہاں سنگر ہیں، عمانی ہیں، اور پاکستان سے اور بالخصوص قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عقیدت کا اظہار انہوں نے کیا۔ ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے بالخصوص یہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا۔